तो डिस्कवरी चैनल को देखती आंखों सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस मालूमाती वीडियो में हम बात करेंगे इराक़ के मुतालिक। आखिरकार इराक़ को मुस्लिम दुनिया की सबसे बदनसीब रियासत क्यों कहते हैं? इराक़ के मुतालिक तारीख़ में क्या राज छुपे हैं, जानिएगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए चलते हैं आज के इस मुनफरिद टॉपिक की जानिब। इराक़ एशिया का एक अहम अरब और मुस्लिम रियासत है। यह कदीम मेसोपोटामिया के नाम से भी जाना जाता है। कदीम शाम के कुछ सहराई इलाकों और मज़ीद कुछ इलाकों पर यह मुश्तमिल है। तेल के ज़खायर में इराक़ दुनिया के दूसरे नंबर पर आता है। इसके जनूब में कुवैत, सऊदी अरब, मगरब में अर्दन, शमाल मगरब में शाम, शमाल में तुर्की और मशरक़ में ईरान वाक़ है। इसे एक तरफ से समुद्री महदूद रसाई भी हासिल है जो खलीज फ़ारस के साहिल उम्मे कसर पर जा मिलती है, जो बसरा के बिल्कुल करीब है। इराक़ दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में भी शामिल है जिसने कई तहज़ीबों को जन्म दिया है। फ़लस्तीन की तरह इसे भी अंबिया की सरज़मीन का लक़ब हासिल है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इसके अलावा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ भी इसी इलाके से ही था और बरवीते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी इसके शहर करना को अपना वतन बनाया। 2003 में इस पर अमेरिका ने कब्ज़ा जमा लिया जो ताहाल अभी तक जारी है। अलबत्ता एक बराए नाम हुकूमत कायम है। इसकी गालिब अक्सरियत मुसलमानों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा काफ़ी तादाद में मसीही भी हैं। इसका दारुल हुकूमत बगदाद है जो इसका सबसे बड़ा शहर कहलाता है। इसके अलावा नजफ़, कोफा, बसरा, करबला, सामरा, मोसल और करकुक इसके मशहूर शहर हैं। दरियाए दजला और दरिया फ़रात इसके मशहूर दरिया हैं। इनके दरमियान में की वादी इंतहाई ज़रखेज़ है और इसमें 7 से 9,000 साल पुराने आसार मिलते हैं। समीरी, अकादी, इसरियाई और बाबल की तहज़ीबें इसी इलाके में परवान चढ़ी थी और यहीं पे फना हुई। इराक़ कदीम तरीन इंसानों की रहाइश गाह भी थी। तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम भी यहीं पर आया। इराक़ से मिलने वाले आसार कदीमा साबित करते हैं कि ज़माना क़ब्ल अज़ तारीख़ में भी यहाँ के लोग बाकायदा ज़बान, सकाफ़त और मज़हब भी रखते थे। इराक़ के शमाल मशरक़ में शनीदर के गारों से मिलने वाले नियांदरथाल इंसान के ढांचों से जो 50 से 60,000 साल पुराने हैं, ये पता चलता है कि वो बोलने की सलाहियत भी रखते थे और रसूमात अदा करते थे। मसलन अपने मुर्दों को फूलों के साथ दफनाया करते। इराक़ को पहली इंसानी तहज़ीब अमाजगाह भी समझा जाता है। इराक़ का कदीम नाम मेसोपोटामिया है, मगर ये वो नाम है जो यूनानियों ने इन्हें दिया था, जिसका मतलब यूनानी ज़बान में दरियाओं के दरमियान की जगह, चूँकि यह तहज़ीब दरियाए दजला और दरिया फ़ुरात के दरमियान में परवान चढ़ी। इसे हम तहज़ीब माबैनुल नहरीन या बलादुर राफ़िदीन भी कह सकते हैं। ये इलाका सीमरिया, अकादी, इसरियाई, कलदानी, सासानी और बाबल की तहज़ीबों का मरकज़ रहा, जो 5000 साल क़ब्ल अज़ मज़ीद बाकी दुनिया में भी नफूज़ कर गया। उन्होंने दिमाग को लिखना सिखाया और इब्तदाई रियाज़ियात, फ़लसफ़ा और साइंसी उलूम के असूल दिए। अकादी सल्तनत लिबनान के साहिलों तक फैली हुई थी। लिबनान वो इलाका है जिसने इब्तदाई हरूफ बनाए और समुद्री जहाज़रानी की इब्तदा की थी। अकादियों के बाद सिमराओं और इसके बाद बाबल की तहज़ीब ने फ़रोग़ पाया। बाबल की तहज़ीब में हम्मुराबी की बादशाहत में उन्होंने दुनिया को शहरियत के इब्तदाई क़वानीन दे दिए। 6वीं सदी क़ब्ल अज़ मसीह में ये इलाके अगले 400 साल के लिए साइरस आज़म की सल्तनत फ़ारस का हिस्सा बन गए, जिसके बाद सिकंदर आज़म ने यह इलाका फ़तह कर लिया जो 200 साल के लिए यूनानी सल्तनत की ज़ेर नगीन रहा। सिकंदर के बाद ईरानियों ने 7वीं सदी ईस्वी तक राज किया। मुसलमानों ने 7वीं सदी ईस्वी में ये इलाका फ़तह कर लिया। मुसलमानों के खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके शहर कोफा को अपना दारुल खिलाफा बनाया। उसके बाद अरबों ने अमूवी और अब्बासी सल्तनत की सूरत में इराक़ पर हुकूमत की। अब्बासियों ने बगदाद को पहली दफ़ा दारुल हुकूमत बनाया। 1258 ईस्वी में मंगोलों ने हलाकू खान की क़यादत में बगदाद को ताराज किया। इसके बाद ये 16वीं सदी ईस्वी में उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बना, जिसकी ये हैसियत जंग अज़ीम अव्वल तक बरकरार रही। जंग अज़ीम अव्वल के दौरान में बरतानिया ने इस पर कब्ज़ा जमा लिया। बाद में फ़्रांस, बरतानिया ने बंदर बांट करके मशरक़ी वस्ती के हिस्से बखरे किए। 1932 में अंग्रेज़ों ने से आज़ादी दे दी और हुकूमत शरीफ मक्का के भाई अमीर फैसल को तुर्कों के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए मुआवजे के तौर पर दे दी गई। मगर इराक़ में बरतानिया के फ़ौजी अड्डे बरकरार रहे और असल ताकत उसी के पास थी।
جنگ عظیم دوم کے بعد امریکہ کا اثر اس خطے میں بڑھنا شروع ہو گیا۔ 1956 میں عراق، پاکستان، ترکی، ایران، امریکہ اور برطانیہ کے درمیان میں معاہدہ بغداد ہوا، جو مصر کے جمال عبد الناصر اور شام کے خلاف ایک محاذ بن گیا۔ اس پر جمال عبد الناصر نے عراقی بادشاہت کے خلاف آواز اٹھائی، جس کا اثر عراق میں بھی ہوا۔ 14 جولائی 1958 کو بریگیڈیئر جنرل عبد الکریم قاسم اور کرنل عبدالاسلام عارف کی قیادت میں عراقی فوج نے انقلاب برپا کر دیا اور عراقی بادشاہت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ انہوں نے عراق کو جمہوریہ قرار دے دیا اور معاہدہ بغداد کو قبول کرنے سے بھی صاف انکار کر دیا۔ بریگیڈیئر جنرل عبد الکریم قاسم اور کرنل عبدالاسلام عارف میں بعد میں بھی اختلافات پیدا ہو گئے، کیونکہ کرنل عبدالاسلام عارف مصر کے ساتھ گہرے تعلقات کے حامی تھے، مگر بریگیڈیئر جنرل عبد الکریم قاسم ایسا نہیں چاہتے۔ اس وقت کرنل عبدالاسلام عارف کو فارغ کر دیا گیا۔ 1963 میں ایک اور فوجی بغاوت میں بیس پارٹی نے اقتدار قبضہ کر لیا۔ اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد کرنل عبدالاسلام عارف کو صدر بنا دیا گیا۔ یہ وہی پارٹی ہے جس کے رکن صدام حسین بعد میں صدر بن گئے۔ درمیان میں کچھ وقت کے لیے اقتدار بیس پارٹی کے ہاتھ سے نکل گیا، مگر انہوں نے دوبارہ اقتدار پر قبضہ جما لیا۔ 1968 میں تیل کے برطانوی کمپنی کو فارغ کر کے ایک فرانسیسی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کر لیا گیا، مگر بعد میں تیل کی صنعت کو قومیہ لے لیا گیا۔ یہی وہ دور ہے جس میں عراق نے کچھ اقتصادی طور پر ترقی کی، جو پہلے برطانوی لوٹ کھسوٹ کے ساتھ مکمل نہیں ہو رہی تھی۔ بیس پارٹی کے صدام حسین کی حکومت 2003 تک قائم رہی، جس کے بعد امریکہ نے عراق پر قبضہ کر لیا۔ صدام حسین کے زمانے میں ایران کے ساتھ ایک طویل وقت جنگ لڑی گئی، جس میں عراق کو سعودی عرب اور امریکہ کے آشیرواد حاصل تھی، مگر جب صدام حسین نے کویت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو سعودی عرب اور امریکہ نے اس کے خلاف جنگ لڑی۔ اس جنگ میں امریکہ نے ترکی اور سعودی عرب کا علاقہ عراق کے خلاف استعمال کیا۔ کویت پر عراق کا قبضہ چھڑا لیا گیا، مگر اس کے بعد بھی امریکہ کے عزائم جاری رہے، حتیٰ کہ امریکہ نے مارچ 2003 میں ایک اور جنگ کی، جسے 2003 عراق کی جنگ کہا جاتا ہے۔ آج کل عراق میں ایک برائے نام حکومت قائم ہے، جو 30 جنوری 2005 کے انتخابات کے نتیجے میں قائم ہوئی تھی، مگر امریکی قبضہ جاری ہے اور اصل طاقت اسی کے پاس ہے۔ تیل کی عراقی دولت کو برطانیہ امریکہ دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ یہ دور ایک خون آلود دور کے طور پر یاد کیا جائے گا، کیونکہ ان چند سالوں میں اتنی عراقی عوام قتل ہوئی ہے جو پچھلے 50 سال میں نہیں ہوئی۔ عراق کے سابق صدر صدام حسین کو امریکی زیر نگی حکومت نے پھانسی دے دی ہے، جس سے فرقہ وارانہ فساد میں بھی اضافہ ہوا۔ استعماری طاقتیں سنی، شیعہ اور کرد مسلمانوں میں اختلافات کو ہوا دے رہے ہیں، جس کا منقطع نتیجہ عراق کی تقسیم کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کی نظریں ایران اور پاکستان پر لگی ہوئی ہیں، جو اس وقت ہر طرف سے امریکی افواج یا ان کے ساتھی حکومتوں کے درمیان میں گھری ہوئی۔ اس سے مشرقی وسطی کا نقشہ ایک بار پھر بدلنے کا امکان ہے۔ عراق کو 18 محافظات، جسے ہم صوبہ کا نام بھی دے سکتے ہیں، میں تقسیم کیا گیا، جو کچھ یوں ہیں۔ ان کے نام ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے: بغداد، بابل، صلاح الدین، کربلا، نجف، دیالی، النبار، واسط، نینوا، میسان، داہوک، بصرہ، اربیل، ذیقار، کرکوک، المسنا، السلامینہ، القادسیہ۔ یہ عراق کے کچھ مشہور صوبے تھے۔ عراق کی آبادی 2.5 کروڑ سے زیادہ ہے۔ جولائی 2005 میں 26,74,906، ان میں سے 80% عرب ہیں اور باقی کرد ہیں، اور دوسری نسلوں ترک، اسریائی وغیرہ شامل سے تعلق رکھنے والی ایک قوم ہے۔ مسلمان 97% ہیں، جن میں سے 60% کے قریب شیعہ مسلمان شامل ہیں۔ اہل سنت کی اکثریت شافعی مسلک سے تعلق رکھتی ہے۔ 3% افراد دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتی ہے، جن میں زیادہ مسیحی شامل ہیں، اور کچھ یہودی، بہائی وغیرہ بھی ہیں۔ عراق کی زندہ آبادی کی اوسط عمر 19 سال ہے اور متوقع عمر 67 سال کے قریب ہے۔ 25 سے 30% افراد بے روزگار، اور یہ شرح آگے دن بہ دن بڑھ رہی ہے۔ عراق کا کل رقبہ 16,08,743 مربع میل ہے۔ اس کا زیادہ تر علاقہ صحرائی ہے، مگر دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیان میں اس کا علاقہ انتہائی زرخیز۔ اس علاقے کو میسوپوٹیمیا، بلاد الرافدین یا مابین النہرین بھی کہتے ہیں۔ زیادہ تر شہر انہی 2 دریاؤں کے کنارے پر آباد ہے۔
عراق کا ساحل سمندر خلیج فارس کے ساتھ بہت تھوڑا ہے، جو قصر کہلاتا ہے اور بصرہ کے پاس ہے۔ عراق عرب کی آخری سرزمین کہلائی جا سکتی ہے کیونکہ اس کے بعد ایران اور پاکستان ہیں۔ عراق کے ایک طرف کویت ہے جو کسی زمانے میں عراق کا حصہ ہوا کرتا تھا، ایک طرف شام ہے اور ایک طرف سعودی عرب۔ عراق کو اپنے تیل کے ذخائر کی وجہ سے بہت اہمیت حاصل ہے، جو دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ عراق میں خشک گرمیوں کا موسم آتا ہے جس میں بادل تک نہیں آتے، مگر سردیوں میں کچھ بارشیں ہوتی ہیں۔ عراق کے شمال میں کچھ پہاڑی علاقے بھی ہیں، مگر اس کا سب سے بڑا صوبہ محافظۃ الانبار جو سعودی عرب کے ساتھ لگتا ہے مکمل طور پر صحرائی ہے۔ عراق کی معیشت بین الاقوامی لوٹ کھسوٹ کی ایک اعلیٰ داستان رہی۔ معیشت تیل کے ارد گرد گھومتی ہے۔ تیل کی دولت کو پہلے تو برطانوی کمپنیوں نے خوب لوٹا۔ بیسے پارٹی کی ابتدائی حکومت میں عراق برطانوی کمپنیوں سے جان چھڑا کر فرانسیسی چنگل میں پھنس گئی تھی، مگر بعد میں بیسے پارٹی کی دوسری حکومت نے تیل کی صنعت کو قومیہ لے لیا اور عراق نے کچھ عرصہ ترقی کی تھی۔ عالمی طاقتوں نے عراق کو ایران سے ایک لمبی جنگ میں پھنسا کر خوب برباد کیا۔ اس کی ساری دولت اس جنگ کی نذر ہو گئی۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور اسرائیل نے عراق کو بے تحاشا اسلحہ بیچا، حتیٰ کہ عراق کے بیرونی قرضے 120 ارب ڈالر تک جا پہنچے۔ ایران سے جنگ بندی کے بعد تیل کی صنعت میں کچھ بہتری آئی، مگر زیادہ وسائل تیل کی صنعت کی بحالی اور بیرونی قرضوں کی ادائیگی پر خرچ ہوتی رہی، جس کی وجہ سے عراق خاطر خواہ ترقی نہ کر سکا۔ اس موقع پر عراق نے عالمی طاقتوں کے جال میں آ کر کویت پر قبضہ کرنے کی بھی کوشش کی، جس کا نتیجہ اسے ایک اور جنگ اور بین الاقوامی پابندیوں کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ اس سے عراق کی معیشت تباہ ہو گئی۔ ایک دہائی کی مسلسل پابندیوں سے عراق کمزور پڑ گیا، تو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والی کیمیائی ہتھیاروں کا بہانہ کر کے امریکہ نے 2003 میں عراق پر قبضہ جما لیا۔ اگرچہ پیرس کلب کے ممالک نے 33 ارب ڈالر کے قرضے معاف کرنے کا عندیہ دے دیا، مگر اس سے عراق کے 120 ارب ڈالر کے قرضوں میں کوئی خاص کمی نہیں آتی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جنگ اور خانہ جنگی کے ممکنہ خاتمے کے بعد بھی عراق کو اپنے نئے سرے سے تعمیر اور بیرونی قرضوں کی ادائیگی کے لیے عالمی طاقتوں اور اداروں پر انحصار کرنا پڑے گا، اور مستقبل قریب میں عراق میں معاشی ترقی کی کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ عراق کی تعمیر 9% ٹھیکے امریکی کمپنی اور باقی برطانوی، کچھ فرانسیسی اور اطالوی کمپنیوں کو مل رہے ہیں، جو مہنگا کام کرنے میں آلریڈی مشہور ہیں، اور یوں لوٹ کھسوٹ کا ایک اور دار کھل چکا ہے۔ عراق سلطنت عثمانیہ میں شامل تھا، مگر انگریزوں نے پہلی جنگ عظیم میں اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ ترکوں کے خلاف جنگ کے انعام میں جہاں کے انگریزوں نے دیگر عرب ممالک ان کے لوگوں کے حوالے کیے جو ہمیشہ انگریزوں کے زیر نگیر رہے، وہاں ایران کی حکومت انہوں نے 1932 میں شریف مکہ کے بادشاہ فیصل کے حوالے کر دی، مگر اپنی فوجی اڈے اور تیل پر اپنی مکمل حاکمیت برقرار رکھی، اور یوں عراق بیشتر عرب ممالک کی طرح مصنوعی طور پر آزاد ہو گیا۔ 1958 میں فوجی انقلاب آیا، جس کے بعد تیل کی صنعت کو قومیہ لے لیا گیا اور بادشاہت ختم کر دی گئی، مگر امریت برقرار رہی۔ اس میں کچھ ہاتھ مصر کے جمال عبد الناصر کا سمجھا جاتا ہے، جو تمام عرب ممالک کو متحد کرنا چاہتا تھا۔ 1968 سے 2003 تک بیسے پارٹی کی حکومت رہی، جس میں صدام حسین بھی شامل ہیں۔ یہ ایک قسم کی مصنوعی جمہوریت تھی۔ 2003 میں امریکہ نے اتحادی فوج کا لباس اوڑھ کر عراق پر قبضہ کر لیا، جو آج تک جاری ہے۔ البتہ 15 اکتوبر 2005 کو انتخابات کروا کر عراق کا نیا آئین 78% اکثریت سے منظور کیا گیا، جس کے تحت دسمبر میں نئی عراقی حکومت کی تشکیل کی گئی۔ عراق میں شیعہ اور سنی دونوں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ عراق عرب، کرد اور کچھ ترک نسلوں میں منقسم ہونے کی وجہ سے جس کا فائدہ اتحادی افواج اٹھا رہی ہے۔ اتحادی افواج نے مختلف طریقوں سے شیعہ اور سنی تفرقہ پھیلا کر اپنی موجودگی کا ایک جواز پیدا کیا ہوا ہے۔ حال ہی میں عراقی پولیس نے چند نقاب پوش دہشت گردوں کو پکڑا تو وہ انگریز نکلے، جو ایک مسجد میں بم دھماکہ کرنا چاہتے تھے۔ انہیں ایک جیل میں رکھنے کے تھوڑی ہی دیر بعد برطانوی فوج نے جیل پر حملہ بول دیا اور اس کی دیواریں توڑ کر وہ قیدی رہا کروا لیے۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ عراقی مزاحمت کا رخ امریکی افواج سے ہٹ کر آپس کی لڑائی کی طرف ہو چکا ہے۔ اتحادی افواج بدستور عراق میں ہے۔ عراقی تیل ان کے لیے مرضی سے بیچا جا رہا ہے۔ ایک پرانی غیر استعمال شدہ تیل کی پائپ لائن بھی بحال کر دی گئی ہے، جو اسرائیل تک جاتی تھی۔ عراق میں ایک کمزور حکومت قائم ہے، جو نہ کہ امریکہ کے خلاف کچھ کر سکتی ہے اور نہ علاقائی خانہ جنگی کو ختم کر سکتی ہے۔
دوستو ہماری آج کی یہ ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔